जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत पे हम दोबारा हाजिर हैं। आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और आज का हमारा टॉपिक है आदाब ज़िंदगी और अहले बैत। बात कर रहे हैं हम ज़िंदगी के हर पहलू पर, ख्वाह वो माशी हो, माशरती हो, समाजी हो या सियासी हो या मजहबी हो, और इन सब को कवर किया है हमारे हम उन तालीमात ने जो हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद ने दी हैं, जो अहले बैत ने हमें दी हैं। उन्होंने कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो कि छोड़ रखा हो, बल्कि हर अदब के बारे में, जो ज़िंदगी गुजारने का सलीका है उसके बारे में हमें तालीम दी है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उस तालीम पर कितना अमल करते हैं और कितना नहीं। एक और आदाब है ज़िंदगी का कि आप अपने घर में जो है घरेलू ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजारें, ये भी एक आदाब है। इसके लिए एक हदीस जी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी ना तो नमाज कबूल होती है ना कोई और नेकी, और उनमें से एक वो औरत है जिससे उसका शौहर नाखुश हो। यानी कि जो मसला छेड़ दिया आपने जी हाँ। लेकिन नहीं, इस बात पे भी है गौर और खौज करना चाहिए, सिर्फ एक ही पहलू भाई नहीं देखना चाहिए। हमेशा जो है मर्द को ही कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कुछ तशरीह हो जाए फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। और अल्लाह ताला ने बहुत इसको जो है उस पे अपनी गज़ब का जो है वो इजहार फरमाया है कि बेजा और बिला वजह नाजायज जो वो औरतें अपने खामदों से जो को नाखुश करती हैं या उनकी नाफरमानी करती हैं या नाशुक्री करती हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी आदाब ज़िंदगी में शामिल हैं। बिल्कुल हर पहलू, ये भी एक पहलू है आपकी ज़िंदगी का, और ये तो बुनियाद है कि आप अपने घर की बेस है जो है वो किस तरह शुरू करेंगे। जो आप कर रही हैं वही आपकी बेटियां आगे अगले घरों में जब जाएंगी सीखेंगी, वही आगे वो है उसका जो अमली नमूना पेश करेंगी। तो यूं एक नस्ल दर नस्ल जो सिलसिला है उसी से माशरे जो है तश्कील पाते हैं। तो एक छोटा सा मैंने ये पॉइंट आपके सामने रेज किया कि इस तरह से कि मियाँ और बीवी को भी किस तरह से आदाब ज़िंदगी जो है वो निभाने ज़रूरी है। हुकूक और आदाब ज़िंदगी के बहुत आपस में मुवासलत रखते हैं, इनका बहुत गहरा रिश्ता है आपस में। बिल्कुल देखें, बिल्कुल अगर मजमूई तौर पर आप देखें जो माशरे के अंदर बेचैनी आपको नज़र आएगी जी, जो बेचैनी का अंसर है वो क्यों है, उसका मामला ही सीधा सीधा ये है कि जो आइन बना के खुदा ने आपको दिया था, ज़ाहिर बात उसको समझाने के लिए उसने नबी भेजे, उसके बाद आइम्मा का सिलसिला जारी फरमाया जो कि बाकायदा पूरे मकतब की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मौजूद है। और अब ज़ाहिर बात है मीडिया के तवस्सुस से और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से आप जो है वो चंद मतलब फिंगर टिप्स की बदौलत जो है वो आपने स्क्रीन के ऊपर फ़ौरन देख लेते हैं, अवेलेबल है, आपको कहीं दुकान नहीं जाना पड़ता, कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं पड़ती। तो मसला क्या आता है, इतना आसान हो चुका, मगर फिर भी जब हम उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होते तो फिर ये बेचैनी माशरे में फैलती है। चूँकि दीन का मकसद किसी के ऊपर क़ुफ़ुल लगाना नहीं है, उसकी ज़िंदगियों को पाबंद करना नहीं है, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करना है, ना कि उनसे उसको पाबंद करना नहीं है। तो हम समझते हैं कि दीन शायद पाबंदी का नाम है, हमारी आज़ादियों के सल्ब हो जाने का नाम है। हम वो मानते नहीं, जो ना मानने की वजह से जो कैंसर फैलता है वो ये आप बेचैनी की शक्ल में आप देखते हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। आप दोनों को बहुत बहुत सलाम और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आपने आज किया है, और खास तौर पे अली मूसी साहब जो जिस तरीके से आलमी जायजा पेश करते हैं, और आज जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बातचीत हुई है वो बहुत ही मुफीद रही है कि इतना बड़ा अपसेट रिजल्ट जो आया है, जो कि ऐसा लग रहा था कि कौम जो है वो शायद हम इस मरतबा कुछ विन कर जाएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन, क्योंकि गुज़िश्ता दहाई से जिस बर्बरियत का शिकार है गिलगित बल्तिस्तान के खास तौर पे अहले तशय्युअ, जबकि वहाँ जितनी भी मॉडरेट कौमें हैं वो तमाम की तमाम इस अज़ाब का शिकार हैं कि उनको जो है तकफीरियों की तरफ से जिस किस्म के वहशतनाक हमले उन पे हो रहे हैं, और जिस तरीके से उनके साथ बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। बाज़ वक्त ये भी होता है कि वो जैसे एक घाटी में रहने में मजबूर हो जाते हैं, वहाँ पे अशिया खुद में ऐसी भी कमी हो जाती है। जो हम स्टोरीज तमाम देखते रहते हैं मीडिया पर, ये सब कुछ होता रहता है, मगर हैरत अंगेज तौर पर कि जो कुव्वतें उन जालिम ताकतों का साथ देती हैं
اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپ کے لیے آواز حق بلند نہیں کرتی وہی پھر جیت بھی جاتی ہیں. اب یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوا ہے, یا یہ واقعی عوام کا فیصلہ ہے یا یہ ہمیشہ کی طرح الیکشن نہیں سلیکشن ہوا ہے, یا پھر قوم نے یہ سمجھ لیا کہ پٹواری بھی ان کا ہے, تھاندار بھی ان کا ہے اور پرائم منسٹر بھی ان کا ہے, تو اس مرتبہ جو ہے چلو ان کو جتا دیتے. بہرحال جو بھی ہوا اس کا نتیجہ تو سب کہیں گے کہ ہم کسی مقصد کے لیے ساتھ ہو نہ ہو, ہم کہیں پر کوئی احتجاج کرنے میں ساتھ ہو نہ ہو, کیونکہ ہم ٹکڑوں میں بڑھ جاتے ہیں, لیکن ایک جگہ ہم ساتھ ہو جاتے ہیں جب ہم ماتم کرتے ہیں. بالکل. تو بس پھر ہم ماتم ہی کریں گے. اور بہت اچھا لگا آپ جس طریقے سے اپیل کر رہے ہیں یہ 2 ممبرشپ کے حوالے سے کہ یو آر لوکنگ فار 2 ممبرز پر ڈے, تو بہت اچھا ہے یہ اگر اس طریقے سے ہو جائے اور ہم دیکھنے والے جو ہیں جتنے بھی وہ اس میں قدم بڑھائیں اور یہ سوچیں کہ ہم اپنے علماء کو جو ہے اپنی تحقیق میں مصروف رہن دیں, کیونکہ ان کی تحقیق سے جو فیض ہمیں حاصل ہوتا ہے, جو وہ ہزاروں کتابیں پڑھ کر ہمیں 1 گھنٹے کے اندر جو لیکچر دے جاتے ہیں, زندگی ہو, چاہے وہ طرز اہل بیت ہو, چاہے وہ معرفت اسلامی ہو, چاہے وہ حقوق ہو, چاہے وہ سوال کیجیے ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایسا بیان ہو جس میں ہمیں وہ تمام باتیں مل جاتی ہیں. ایون چاہے صبح ہدایت ہو کہ جو ہمیں صبح سے شروع کرتا ہے اور حمد باری تعالیٰ سے دعائے رب العالمین شروع ہوتا ہے, پھر کبھی حمد باری تعالیٰ اور کبھی منقبت اور کبھی نعت, تو یہ پروگرام جاری و ساری ویسے ہی رہنے چاہیے اور علماء کو ان کے اپنے کام میں ہی مصروف رہنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ کے لیے جو ہے وہ میں اماں سے اجازت بھی لے لوں گا, میری اماں کو جو ہے وہ ہدایت کا ممبر آپ کے 14 پاؤنڈ والی میں آپ کا ممبر جو ہے وہ والدہ کا میں آپ کو نام لکھوا دوں گا آفر. تو میری طرف سے یہ ہے کہ جی میری والدہ کے نام کا ایک ممبر. بہت شکریہ. ہمارے ممبر تو جو ہے وہ ہمیں مل گئے ہیں, اب ہم دوسرے ممبر کی فون کال کے انتظار میں ہیں. بالکل. اور بہت شکریہ جی آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کی جو توفیقات میں اضافہ فرمائے. جزاک خیر. جی بہت شکریہ, آپ کی دعائیں دونوں کی تو بہت اچھی لگتی ہیں. بہت شکریہ. تو جناب بات ہو رہی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر, امور کے اوپر. دیکھیں بات آپ نے جو کی اور مطلب جس کانٹیکس میں آپ گفتگو فرما رہی ہیں کہ انسان اپنی مسئولیت جو درک کر لیتا ہے, جو سمجھ جاتا ہے. دیکھیں زندگی کا بھی مقصد ہے نا, جس طرح مولانا نے فرمایا کہ 3 چیزیں اس کو ضرور معلوم ہونی چاہیے ہر انسان کو, کہ کہاں سے آیا ہے, کہاں پر ہے یعنی کیا کر رہا ہے, اور کہاں جانا ہے. اگر یہ 3 امور اس کو نہیں پتا تو اس کا شمار غافلین میں سے ہو جائے گا. غافل انسان آیا کہاں سے, اگر یہ بھی نہیں پتا کہاں پر ہے, کیا کرنا ہے یہ نہیں پتا, اور جانے کہاں والا ہے. جانور انسان میں تو کوئی فرق نہیں رہا. شاید جانور کو بھی معلوم ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور اس کو بھی خدا جو ہے وہ موت کا جو علم دے دیتا ہے, اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی جا کے کونے پہ سائڈ پہ کہیں بیٹھ جاتا ہے کہ آرام سے مر جاؤں. تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا انسان اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ خالی جو ہے وہ ایک لایانی زندگی جو ہے وہ خدا نے بالکل پسند نہیں فرمائی. انسان کا پتہ ہونا چاہیے, اس کی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے. اسی لیے نماز کا حکم دیا گیا, اسی لیے اس کی زندگی کو یوں کہہ لیں بنایا اور سنوارا گیا ہے. بالکل. کہ اس کے آداب ہیں, کھانا کھانے کے آداب ہیں, ٹائمنگ ہے, اس کی نماز کی ٹائمنگ ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں, اس کی تمیز و تہذیب سکھائی ہے, ماں باپ سے کیسے گفتگو ہو, بہن بھائیوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں, میاں بیوی کے ایسا آپ نے قول پڑھ کے سنایا وہ کہ میاں بیوی کے کیا ہو, تاکہ اس کے اندر سب سے جو مین نقطہ ہے نا سوء ظن اگر ہم نہ رکھیں. مطلب خود ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ فلاں نے یہ سوچا ہوگا اور فلاں نے میری بات پہ یہ کہا ہوگا, تو وہ جو بدگمانی ہوتی ہے سوء ظن اگر ہم نہ رکھیں, ہم اس پر پازیٹیو چلے جائیں فوراً. اگر کوئی برا انسان بھی ہے
اور یقیناً کہا ہوگا، اور اس میں فائدہ ہی ہم یہ کہیں گے نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا، اس نے یہ نہیں کہا ہوگا، جب وہ یہ بات سنے گا تو اس کا بھی دل صاف ہوگا کہ میری رائے، میری متعلق یہ شخص غلط رائے نہیں رکھتا. آپ خود بھی الجھنوں اور ان پریشانیوں سے، مزید آنے والی پریشانیوں سے جب بچ جائیں گے. زندگی جو ہے وہ ان فضول کاموں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کینہ اور بغض رکھیں، ہدف رکھیں نا، چھوٹے چھوٹے ہدف بنائیں اور محمد و آل محمد کی راہ میں، ان کے فرامین کی روشنی میں ان ہدفوں کو اچیو کریں، ان کو حاصل کریں اور پھر اس سے بڑے ہدف بنائیں. تو پھر ایک دن آپ مقصد زندگی کا جو بڑا ہدف ہے، گول جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اچیو کر جائیں گے. مطلب اب زندگی میں کوئی ہدف ہی نہ ہو، بالکل. تو مطلب ایک انسان آیا ہے یہاں سے کامیاب، انسان آیا ہے یہاں سے کامیاب ہو کر نکلنے کے لیے. اگر وہ تمام کام کرے اور دولت کے ڈھیر لگا لے مگر اس کا راستہ جہنم کی طرف ہو تو اس نے کیا کمایا، کیا اچیو کر کے جا رہا ہے؟ وہ سب تو یہی رہ جائے گا. اور اس کے بعد وہاں پر حساب بھی رہے. ایک کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کولی بھائی، آپ کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے. وعلیکم السلام جناب، خوش آمدید. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. دیکھیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مدینے کی یونیورسٹی سے سب کچھ بتلا دیا. اب وہ جو بک بھی ہے وہ بھی ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے الحمدللہ. لیکن اگر ہم پوری امت کی طرف دیکھیں، محمد علی کے گھر سے شروع ہو جائیں، پاکستان کے حالات دیکھ لیں. کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب ہمیں سکھائے تھے، کیا وہ ہم اس کو پورا کرتے ہیں؟ علماء دین سے لے کے عام ایک آدمی جو ہے باہر کوئی جوتے گاڑ رہا ہے یا کوئی لسی بیچ رہا ہے، یا میری بہن جو ہے وہ گھر کا کوڑا کر جو ہے اکٹھا کر کے وہ ساتھ والے ہمسائی کے دروازے کے اوپر وہاں پہ رکھ آتی ہے. تو یہ بیسک. اب میں پاکستان گیا تو مینار پاکستان سے مجھے دوسری طرف جانے کے لیے آدھا گھنٹہ لگا. میری بہن، میرے چچا جان بھی کراس کر کے روڈ، میرے دوسرے ویلڈ وہ بھی کراس کر کے روڈ، اور میں وہاں کا وہاں کھڑا تھا کیونکہ میں نے لندن میں آداب سیکھے تھے ٹریفک کے اور وہاں اس سے گزرنے کے. اور مجھے پتا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے. لیکن پھر مجھے کیا ہوا، مجھے بھی پھر آداب جو ہے نا پھر وہ مجھے توڑنے پڑے. کہاں پہ؟ جہاں پہ 95% اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور درود شریف ہوتا ہے، میلاد ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں. لیکن وہ جو بیسک جو آج آپ کا جو ٹاپک ہے یہ نہیں ہے. ایون ہم اپنے گھر کی چھوٹی سی لے لیں، اپنے گھر سے شروع ہو جائیں. ہمارے گھر کے اندر ہی مثلا کہ آپ نے نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اگر میں مینشن کروں گا. ان سب چیزوں کا حل پتا کیا تھا؟ وہ حل یہ تھا کہ جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. توجہ یہ تھی کہ اس ایشو کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد نبی میں بیٹھ کے ایک رائٹ کا جتنا بھی جو ایشو تھا اس کو، اور جو پہاڑ تھا کو مالی پہاڑ کا جو ایشو تھا نا اس سوال کو بھی آپ نے ڈریس کیا ہے. آج ہم ٹی وی پہ ہم ڈریس نہیں کر سکتے. ہم کرتے تو گفتگو ہے نا مجھے کبھی چاہیے بچوں کو سمجھانے کے لیے یا کوئی مثال دینی پڑتی ہے، وہ ٹی وی والے یا دوسرے والے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. لیکن یہی چیز ہے کہ ہم آداب کس طرح سکھائیں آپ کمیونٹی کو، آپ یا مثلا کہ کوئی علماء دین آئے. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ مروت میں مر جاتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے نا اس کو ڈائریکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سوال یہ اس کو کیوں پوچھ لیا اس نے، فلاں اس ٹاپک کے اوپر فلاں مثال کیوں دے دی. اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں. جس طرح ایک میری بیٹی اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو وہ اس کو ان سارے کویشچن کو ایڈریس کرنا پڑے گا یونیورسٹی کے اندر، پھر اسکول سے ایڈریس کرنا پڑے گا. تو یہ سوالوں کا جو ادب تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ایشو تھے ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اس کو اپنا ایجنڈا نہیں بنائیں گے، ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا. میں نے اپنے مولانا صاحب کو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ آدمی جو ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے وہ مسواک لے کے سورج کی روشنی کے سامنے مسجد کے باہر بیٹھا ہے. یقین جانیے اس نے گزرنے والے جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے وہ اپنے منہ سے تھوک نکالنی ہے اور دیوار کے اوپر مارنی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں گلی کے اوپر جو ہے نا آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. تو یہ آداب سے ہم بہت دور ہیں. خدا کے لیے آج سب ہاتھ اٹھائیں اور بیسک چیزیں جو ہمارے آداب کی ہے نا ان کو اپنا لیں. لندن میں بھی ہمارا ستیہ ناز علی بھائی یہی ہوا ہے. ہم نے یقین جانیے ہر وہ چیز توڑ دی، اور وہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ فیڈ اپ ہو چکی ہے، ہم سے افینڈڈ ہو چکی ہے. ہم نے بہت افینڈڈ کر دیا، اتنا افینڈڈ کر دیا ہے
کہ ہم بتائیں جب دین کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم دین کی محمد علی کس طرح بات کرتے ہو کہ اس نبی کا جو رسول کا اس قرآن کا حوالہ نہیں سننا چاہتے کہ جو آداب ہیں جو تیرے طریقے طور پر میری طرف مجھ سے offended ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کہ جو مجھے آداب جو لندن میں آنے چاہیے, ہمیں آنے چاہیے, بغیر آداب کے آپ نہ تبلیغ کر سکتے ہیں, نہ دوسرے کے دل میں اتر سکتے ہیں, نہ دوسرے کو مسلمان کر سکتے ہیں, نہ اپنا دین اس تک پہنچا سکتے ہیں جب تک آپ کو یہ پتا ہو کہ بھئی میں نے زمین کے اوپر تھوکنا نہیں ہے, میں نے چنگم جو ہے نا جو میرے منہ میں ہے وہ میں نے روڈ کے اوپر نہیں پھینکنی, کسی کے آگے سامنے ایسا ایکٹ نہیں کرنا ہے جس سے وہ افینڈڈ ہو. یہ آداب ہیں جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے, یہی وہ جو مدینے کی یونیورسٹی ہے. اگر وہ آداب سیکھ لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا کتنی تیزی سے ہم تیزی کی طرف آگے بڑھیں گے. اور رب صلی اللہ صاحب کو آداب ہے, اور جو آپ کی کمپین چل رہی ہے 14 پاؤنڈ ممبرشپ کی, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے جاننے والے ہیں ادھر جو بھی ہیں ان پہ بھی بات کریں گے, پھر آپ کو آف لائن بھی بات کریں گے کہ اس فنڈ کو کس طرح زیادہ سے زیادہ ہم اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میری بہن اور علی بھائی ٹائم دینے کا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. وہی بس کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں آپ, کسی بھی جہاں یہ بات ہے وہاں ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں, ایشینس ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ہمیں تو ظاہر ہے بات کریں گے پاکستان اور انڈیا اور ساؤتھ ایشیا کی, تو وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ان کی طرف سے بہت سارے فوائد بھی اس ملک کو ملے ہیں. بہت اگر آپ براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں اس کو تو ٹیکس پیئرز ہیں, انہوں نے بہت بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ قائم کیے ہوئے ہیں, اور اب وہ بات نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے ایک زمانہ تھا جب اتنی اویئرنیس نہیں تھی, وہ بھی ظاہر ہے اس وقت, مگر آپ کی ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ آگے ایک اسٹیپ اور آگے جاتی ہے, چونکہ آپ جو ہے وہ رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں, جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, اور جنہوں نے اپنی زندگی کو عملی نمونہ زندگی میں جو ہے وہ بنا کے دکھایا کہ وہ واقعی جو ہے وہ رحمتوں عالمین کے لیے رحمت ہیں. ٹھیک ہے, ان سے جو درس ملتا ہے, جو کسب فیض ان سے ہمیں ملتا ہے ہمارے ائمہ کے ذریعے, اور تمام جو ہم سے ہمارے مکتب کی شکل جو ہے کہ ایک مکتبی شکل میں ہے, آپ دیکھیں کہ وہ کسی آئیڈیالوجی وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس بنیاد پر ہماری ذمہ داری اس سے بھی سوا ہے, اور اس سے ایک اسٹیپ آگے ہے کہ ہم جن قوموں کے ساتھ, جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ پریکٹیکلی وہ چیز کو, یہ نہیں کہ تنہا ہو کر ہم رہیں کہ ہماری یہ مسجد ہے یہاں جمع ہو کے ہم نماز پڑھ لیں, محرم میں مجالس کر لیں, ہم یہاں محدود ہو جائیں. نہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر میل کھا رہے ہیں مختلف قوموں کے ساتھ, مختلف بلیف رکھنے والے, مختلف عقائد کے لوگوں کے ساتھ, تو ان تک جو ہے وہ آپ نے جو علوم محمد و آل محمد پہنچانے وہ آپ کے کردار سے پہنچیں گے, خالی اسپیچز سے نہیں, پریکٹیکلی پہنچیں گے کہ وہ یہ دیکھ کر اس سے رہ نہ پائیں اور پوچھیں کہ تم کون ہو, اور تمہارا یہ طرز مجھے بڑا پسند آیا, تم ہو کون اور یہ تم نے کس سے سیکھا. تب آپ کہیں گے یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا, جن کے بارے میں آپ بدگمانی رکھتے ہیں, مگر ان کی شخصیت ایسی ہے, میں ان کا طالب علم ہوں, اس لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں, میں اس لیے یہ آپ کے ساتھ سلوک میں نے اتنا اچھا رکھا. یہ چیزیں پریکٹیکل ہوں گی. مسلمان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے, جب تک پریکٹیکل نہیں ہوں گی آپ کندھے پر جو ہے وہ باتیں کرنے سے جو ہے وہ گٹھر رکھ کے اور تبلیغی اور ننگے پیر گھومتے رہے سارے دن, کچھ نہیں ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ امام حسین کا ایک قول بھی اس کے مطابق, اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی اطوار سے, اپنے عادات سے, اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے, تبلیغ کرتا ہے, نہ کہ وہ لفظوں سے کرتا ہے بلکہ وہ اپنی حرکتوں سے, اپنے اطوار سے, اپنے کردار سے تبلیغ کرتا ہے. وہ تبلیغ جو ہے وہ زیادہ پر اثر ہے, وہ زیادہ اثر انگیز ہے. جناب حر کی مثال ہے. جناب حر کیوں آئے؟ جناب حر کو مجبور کس چیز نے کیا؟ کردار نے. عراق میں کون سے قبیلہ نہیں ہے جس نے امام حسین السلام پر جفا نہیں کی؟ کہاں گئے ان کے سردار؟ مٹ کیوں گئے؟ لعنت زدہ کیوں گئے؟ ان کی تمام آنے والی نسلیں اہل بیت کے ماننے والوں میں کیوں تبدیل ہو گئیں؟ کیونکہ جو لوگ پہنچے انہوں نے اپنے کردار کے ساتھ امام حسین السلام کی جلائی ہوئی شمع سے جو شمعیں جلائیں, اس کی روشنی میں جو مکتب وہاں پر اشاعت ہوئی, انہوں نے اور قربانیاں دیتے رہے مگر اپنی لائن سے نہیں ہٹے, اثار اور اس کی. تو انسان ہے نا, کب تک دیکھے گا؟ آخر شمر کا قبیلہ آج اس کو نہیں مانتا اور آ کے مولا عباس علیہ السلام کے روضے پہ حاضری دیتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ وہ اپنے باپ دادا سے متنفر کیوں ہوئے؟ ان کے عمل کے خلاف کیوں ہوئے؟ کیوں ان کے دل کی قلبی آنکھ آپ کے بہترین عمل نے کھول دی؟ اگر نہ کھولی ہوتی تو وہ پوری بنو بھیا کی اسٹیٹ ہوتی ہے آج. کیوں نہیں ہے؟
یہ 60-70% کیسے ہو گئے آپ؟ صحیح، بالکل یہ باتیں مقصد یہ. تو آپ نے اپنے کردار کے ساتھ اپنی پوری لگن کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کس مکتب کے ماننے والے ہیں جی، اور جہاں پر آپ کھڑے ہیں آپ سمجھے آپ نمائندہ ہیں اس کے. بالکل آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کون ہوں یا میرا نام یہ ہے. آپ سوچیں کہ میں تو محمد کا امتی ہوں، مجھے تو اور یہاں 4 غیر لوگوں میں نمائندہ ہوں، میں پنجتن پاک کا ماننے والا ہوں، تو کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں ان سے ہٹ کر کسی قسم کا کوئی کردار ادا کروں یا کوئی عمل ایسا کروں کہ جو ان کی تعلیمات کی منافی کرتا ہو؟ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جب آپ اپنی تمام زندگی کو اسلام کے اندر ڈھال لیں، اپنی شخصیت کو ختم کریں اور وہ شخصیت کو اپنے اوپر طاری کر لیں. بالکل. آخری کال کو شامل کر لیتے ہیں. کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. یہ جب ہی میرے خیال میں ممکن ہوگا کہ آپ کی اپنی شخصیت نہ ہو، وہ اسلام کے اندر ضم ہو جائے. یہ جو سو کال خودکش بمبار اور یہ جیکٹ ہیں، یہ تو خیر وہ تو پروپیگنڈا ہے نا کہ ایجنسیز نے اسلام سے خوف کھا کے اسلام کی بہترین تعلیمات کی اسٹڈی کی ہے. دشمن بھی دیکھیں، مولا فرماتے ہیں نا کہ مطلب کہ عقل مند دشمن، ہاں عقل مند دشمن ہے، اور علم جو ہے وہ شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے اور کمینے کے کمینے پن میں اضافہ کرتا ہے. تو جب کمینہ اسلام کو اسٹڈی کرتا ہے تو وہ اور اس کی تیوریوں پہ بل چڑھ جاتے ہیں اور اس کا منہ لال ہو جاتا ہے، غصے سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں کہ اچھا تو وہ جو اس غصے میں لال پیلا ہو رہا ہے اس نے یہ داعش اور القاعدہ خلق کی اور اسلام کے اوپر بدنما داغ لگانے کی کوشش کی. مگر جب تک تشیع زندہ ہے اسلام کے چہرے کے اوپر کوئی الحمدللہ کوئی داغ نہیں لگ سکتا، کیونکہ اسلام کا عنوان تشیع ہے. جب آپ یہ کتاب کھولتے ہیں تو آپ جو عنوان پڑھتے ہیں اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا مضامین ہے، تو وہ جو سرنامہ کلام ہے جو جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے وہ تشیع ہے. وہاں پر جب محمد و آل محمد سے چیزیں ملتی ہیں، وہ مکتب پورا تدوین ہوا ملتا ہے، تو بیمہ ہو جاتا ہے قیامت تک کے لیے کہ اس اسلام کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا. کتنے ہی تکفیری لشکر بنائیں وہ ذلیل اور خوار ہو کر اپنے انجام سے دوچار ہوں گے اور ہو رہے ہیں. اور مطلب اسلام کے لیے اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا نہ کبھی خطرے میں ہے. صرف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مخصوص زندگی میں اپنے مخصوص ایام میں کیا مسئولیت لیتے ہیں، خدا کے سامنے کتنے سرخرو ہو کر یہاں سے نکلتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، انڈیویجول ذمہ داری ہے سب کی. ہمارے آج کا ٹاپک جو تھا آداب زندگی اور اہل بیت، اس کے حوالے سے ہم نے آج بات کرنے کی کوشش کی کہ پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، اور جو ہے ہم تھوڑا سا جو چھوٹی سی ایک کاوش کرتے ہیں روزانہ صبح، وہ ہماری جو ہے وہ کسی منزل تک پہنچ سکے، وہ آپ کے کام آ سکے، وہ ہمارے کام آ سکے. اوپن فورم کا، اوپن ڈسکشنز کا یہی فائدہ ہے جو آپ کو بھی حاصل ہوتا ہے اور ہمیں بھی حاصل ہوتا ہے، ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے ٹی وی کے تھرو بہتر سے بہترین جو معلومات ہیں اور بہترین جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک سچائی پہ مبنی جو ہو وہ پہنچا سکیں. تو اب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ہم کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. علی بھائی جو ہیں وہ اختتامیہ کلمات کہنا چاہیں گے. میری بس پر امید بھی ہوں اور بہت دعا گو بھی ہوں، اور تمام جو کہ ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں، اپنی جتنی ہماری استطاعت ہے اتنی ہم محنت کر سکتے ہیں کہ ہم فرامین کو ڈھونڈیں، اس کے اوپر بات کریں، لائیو کالز پہ آپ کو جو ہے وہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہوگی، مگر کوئی بھی کوشش معاشرے میں اثر جو ہے وہ ضرور رہتی ہے، کوئی چیز رائے گاہ نہیں جاتی. تو ہم اسی امید کے اوپر دنیا قائم ہے اور ہم اپنی کوشش ضرور کرتے رہیں گے، چاہے وہ پرندے کی چونچ میں ایک قطرے کے برابری کیوں نہ ہو. ہم محمد والے محمد کے در سے اپنے آپ کو ضرور جو ہے وہ ہمیشہ کوشش رہے گی وابستہ رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ اپنا امتی گردانے. اسی کے ساتھ جو ہے آج کے پروگرام سے میں اور سحر اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.